अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप तमाम साथियों को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हादा मिन फ़ज़्ल रब्बिना कि हम अपनी ये काविश, ये कोशिश, ये मेहनत जारी रखे हुए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन हर लेक्चर में एक नई लर्निंग होती है और ये इस यूट्यूब पर और ऑनलाइन स्टडी या इंटरनेट पर पढ़ते हुए ये एक ख़ास अंदाज़ है। यकीनन हर बार हम एक ही टॉपिक को रिपीट नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना होता है और हम वो आगे बढ़ते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और ये जो हमने अस्मा मारिफ़ा पढ़े थे उनमें से एक टाइप है अल इस्मुल मौसूल, और आज हम इंशाअल्लाह इसको देखेंगे, लेकिन इसको हम अभी भी पूरी तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी जुमला फ़ेलिया को भी दाखिल होना है। इसका जुमला फ़ेलिया में किरदार बहुत ज़्यादा होता है। जुमला इस्मिया में इसका इस्तेमाल होता तो है लेकिन कम है। कुरान मजीद में भी आखिर में इंशाअल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कुरान मजीद में ये किस तरह और कितनी बार इस्तेमाल हुआ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसका मतलब हमें इसे अभी और एंगल में भी देखना है। यूँ समझ लें कि आज अल इस्मुल मौसूल का इंट्रोडक्शन होगा। अगर ये इंट्रोडक्शन हम अच्छी तरह समझ गए तो मामला क्लियर हो जाएगा। और ऐसे जुमले जिसमें अल इस्मुल मौसूल इस्तेमाल होता है उन जुमलों को तर्जुमा करने के लिए थोड़ी सी महारत चाहिए होती है। यानी अरबिक जो जुमले हैं और जो उनके जो बाकी मज़ीद मवाद है उसको अच्छी तरह समझना, जब वो हमें समझ आ जाता है तो फिर हम आसानी से पिक कर पाते हैं। बाकी वही बातें कि ख़बर नकिरा होती है, उसको कैसे तलाश करना है, ये भी हम इंशाअल्लाह ये बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अल इस्मुल मौसूल, पहले तो हम देख लें कि ये अल मौसूल का मतलब क्या है। मौसूलन असल में ये एक मारिफा इस्म है और ये एक मुबहम इस्म होता है। मुबहम से मुराद क्या है? एम्बिग्विटी होती है, क्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है। यानी मसलन अब आपने इसका चार्ट पढ़ा है जो अल्लदी से शुरू होता है, अल्लदी, अल्लती, अल्लदानी, अल्लतानी, अल्लदीना, अल्लवाती या अल्लाती या अल्लाई मुख्तलिफ हैं। अल्लदी का मतलब है वो जो। अब अगर मैं आपके सामने कितनी ही बार कहूँ अल्लदी, आप मुझे क्या कहेंगे? अल्लदी कौन और क्या और किस लिए कह रहे हैं आप? यानी इसका मतलब जैसे हुआ ज़मीर है, इसका मतलब है वो, बात क्लियर है। अल किताब, बात क्लियर है, ठीक है, आगे मवाद चाहिए लेकिन क्लियर है, कोई ना कोई चीज़ हमारे जहन में आती। ज़ैदुन इसमें अलम है, कोई ना कोई बात क्लियर है। हादा इसमें इशारा है। अब देखें, हादा भी मुबहम है, इसी तरह अल्लदी भी मुबहम है, दोनों मुबहम अस्मा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें और कुछ चाहिए। जैसे इशारे का बदल होता है या मुशारों होता है, नहीं हादा अल किताबु, हादा अल किताबु। इसी तरह अल्लदी या और इसके तमाम जो ग्रुप है वो क्या है? मुबहम है। इसका मतलब इसको और भी कुछ चाहिए होता है। बहरहाल अल इस्मुल मौसूल ये जोड़ने के लिए काम आता है, यानी ये लिंक, दो चीज़ों में लिंक पैदा करने, कायम करने के लिए आता है, दो बातों में लिंक क्रिएट करने के लिए आता है। तो मज़ीद हम इसको देखते हैं। सो मौसूल का मानी है जुड़ा हुआ, लिंक्ड, जॉइंट, यूनाइटेड, कनेक्टेड, टाइड, व्हाटसोएवर, जो भी आप इसको जिस तरह से भी समझ लें। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा इसम है जो जोड़ने के काम आता है। चले मान लिया हम अब इसको जोड़ इसका लगा रहे हैं। मसलन मैं कहता हूँ हुवल्लज़ी, अभी भी बात पूरी नहीं है, यानी मैंने इसमें मौसूल को जोड़ने के लिए डाल दिया अंदर। हुवल्लज़ी या ज़ैदुनिल्लज़ी या अल किताबुल्लज़ी या किताबुल्लज़ी, हर जगह मैंने इसमें मौसूल डाला लेकिन बात अभी भी क्लियर नहीं हुई। इसका मतलब अभी भी इसको कुछ चाहिए। अब इसके उस इबहाम को, उस अनक्लैरिटी को दूर करने के लिए एक चेन आती है, एक आप जंजीर लेकर आते हैं, उसे सिला कहते हैं। वो लिंक होता है और वो इस्मुल मौसूल के फ़ौरन बाद होता है, उसके फ़ौरन बाद आता है। तो इसका मतलब इस्म मौसूल अकेला तो कोई चीज़ है
لیکن یہ جملے میں تنہا استعمال نہیں ہوتا، یہ اپنی زنجیر کے ساتھ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول، یعنی الاسم الموصول و صلۃ الموصول دونوں مل کر جملے میں کوئی کام کرتے ہیں. الحمدللہ زیادہ تو نہیں ہو گیا، مجھے امید ہے زیادہ نہیں ہوا، انشاءاللہ بات تھوڑی سی آپ کو سمجھ لگی ہوگی. اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم الاسم الموصول کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے وہ کون کون سے ہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے الاسم الموصول کون کون سے ہیں، اور پھر صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں، وہ کس طرح ہوتا ہے. الاسم الموصول خاص اور عام دو طرح کے ہیں، یعنی خاص اور پھر مشترک ہیں جو ہم نے پڑھے تھے. خاص میں کیا ہے؟ الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، الذین، اللائی یا اللاتی، یہ خاص ہیں. خاص سے مراد کیا ہے؟ یہ جنس اور عدد کے لحاظ سے اسپیسیفک ہیں، یعنی واحد مذکر کے لیے الذی، واحد مؤنث کے لیے اللتی، مثنی مذکر کے لیے اللذانی، مثنی مؤنث کے لیے اللتانی، جمع مذکر کے لیے الذین، اور جمع مؤنث کے لیے اللائی یا اللاتی. یہ ہیں، یہ اسی لیے خاص ہیں چونکہ یہ عدد اور جنس کو فالو کرتے ہیں. یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور ان کا اعراب بھی فی محل ہوتا ہے، یعنی رفع کی جگہ پر، نصب کی جگہ پر، یا جر کی جگہ پر، جو کہ یہ مبنی اسماء ہیں سوائے مثنی کے. مثنی کا اللذانی یہ حالت رفع میں ہے اور اس کے رفع ہونے کی علامت الف ہے، اور اللتانی یہ بھی رفع میں ہے اور رفع ہونے کی علامت الف ہے. اس کا جو نصب اور جر ہوتا ہے وہ اللذینی، اللتینی، اللذینی، اللتینی، باقی تمام مبنی ہیں. اب آتے ہیں عام کی طرف. عام میں ہے من مذکر کے لیے، ناٹ مذکر کے لیے. عام کا یہی ہے کہ یہ من مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، واحد مثنی جمع سب کے لیے آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ من اس لیے عام ہے. البتہ اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ عاقل کے لیے ہوتا ہے، یہ عاقل کے لیے ہے. یہ ایک شرط ہے اس کی کہ جب بھی استعمال ہوگا عاقل کے لیے استعمال ہوگا. دوسرا ہے ما بھی اسم الموصول ہے، اور یہ بھی واحد مثنی جمع مؤنث مذکر سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جانوروں کے لیے آئے گا، غیر عاقل کے لیے. یہ ان کی شرط ہے. اس کے بعد مزید اس میں ہے ایو اور ال اور ذو اور ذا. ٹھیک ہے جی. ال کا استعمال بہت خاص ہے جو ہم آخر میں جا کر دیکھیں گے. ایو کا استعمال بھی تھوڑا سا اسپیسیفک ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ذو وہی ہے اسماء خمسہ میں سے، یعنی ذو النضارہ تھی. اب دیکھیں ہم ترجمہ کیا کرتے رہے وہاں، اینک والا، ذو الفضلی فضل والا. ذو کا ترجمہ ہم والا کرتے رہے، یہ اسم موصول ہے اصلاً. اس کا استعمال ہم کر چکے ہیں. ذا ابھی ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم صرف مختصراً من اور ما، بلکہ بھی ہمارا اصل ٹاپک خاص ہے، عام نہیں ہے. قاعدہ وہی ہے جو خاص والا ہے، صرف فرق یہ ہے ال اس میں اسپیشل ہے. یہ ہم بہت بعد میں جا کر دیکھیں گے. یوں سمجھیے کہ آلموسٹ اس کورس کے آخری لیکچرز میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول یہ ایک جملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. صلۃ الموصول پورا ایک سینٹنس ہوتا ہے جو یعنی ان تمام اسماء کے بعد میں یعنی ان میں سے جو بھی ہم دیکھیں گے ان میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. تو صلۃ الموصول جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، پورا جملہ اسمیہ مبتدا خبر پورا اٹھا کر اس کا صلۃ الموصول بن سکتا ہے. شبہ جملہ تنہا بھی صلۃ الموصول بن سکتا ہے. جملہ فعلیہ بھی صلۃ الموصول. صلۃ الموصول اصل میں تین طرح کے جملے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، یا شبہ جملہ ہوگا، یا جملہ فعلیہ ہوگا. پورے کا پورا اٹھا کر اسم الموصول کے ساتھ لگا دیا جائے گا. اب ایک چیز اور کیا کہ اب صلۃ الموصول میں جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ماضی، فعل مضارع ہو سکتا ہے، جبکہ نفی نہیں ہو سکتا، سوالیہ نہیں ہو سکتا، اور فعل امر نہیں ہو سکتا. یعنی اسم الموصول کے بعد اگر ہم جملہ لائیں گے تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ لائیں گے، اور لیکن وہ اب یہ ایک اور ٹرمینالوجی ہے کہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر نہ تو نفی ہو، نہ کوئی سوال ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو، پازیٹیو سینٹنس ہو، اور سوالیہ بھی نہیں ہو. اب یہ ایک شرط ہے جملے کی. اب مزید جو دوسری شرط ہے کہ وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں
ایک ضمیر ہونی چاہیے اور وہ ضمیر کہاں جا رہی ہو؟ الاسم الموصول کو ریفر کر رہی ہو. یعنی جو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ، شبو جملہ میں ضمیر عائد نہیں ہوتی، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں، الضمیر العائد، یعنی لوٹنے والی ضمیر. یہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے کہا صلۃ الموصول، اس کا مطلب کیا ہے؟ زنجیر ہے، یہ ایک چین ہے. اور صلہ کیا ہے؟ موصول کیا ہے؟ وہ جوڑ ہے جو ہم کنیکٹر لگا رہے ہیں. سو اس کنیکٹر کے ساتھ جو ہم زنجیر کو جوڑ رہے ہیں، اس زنجیر میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو الموصول کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ صلۃ الموصول ہے. تو اس لیے اسے ضمیر عائد کہتے ہیں. وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں ہوتی ہے. مزید ہم اس کی ڈیٹیل پریکٹیکلی دیکھتے ہیں لگا کر. اور یہ جب واپس لوٹتی ہے تو یہ اپنے اسم موصول کے جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت رکھتی ہے. اور ایک اور چیز، یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے. یعنی وہ جو 6 ضمائر ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہاں ہما ہم، ہو ہما ہم، ہاں ہما ہننا، ان میں سے، یعنی وہ جو 6 پہلے غائب ضمائر ہیں ان میں سے ہونی چاہیے جو اسم الموصول کی طرف لوٹے گی، چونکہ لوٹنے والی تمام ضمیر غائب ہی ہوا کرتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے اسم الموصول لگا دیا الذی، اسے اسم الموصول کہتے ہیں. اب ہمیں اس کا صلہ لے کر آنا ہے. صلہ فی الحال ہم جملہ اسمیہ لا سکتے ہیں یا شبہ جملہ لا سکتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ سے، جملہ فعلیہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے. آگے میں جملہ لے کر آیا الذی ہوا جالس فی المسجد. اب یہ ہوا جالس فی المسجد پورا جملہ اسمیہ ہے. ہوا مبتدا، جالس خبر، فی المسجد شبہ جملہ متعلق بالخبر. اور یہ ہے صلۃ الموصول، یہ ہے صلۃ الموصول. اب الاسم الموصول اور صلۃ الموصول دونوں مل کر ہی کوئی مقام لیں گے جملے میں، یاد رکھیے گا. یعنی یا یہ مبتدا بنیں گے، یا یہ خبر بنیں گے، یا یہ فاعل بنیں گے، یا یہ مفعول بنیں گے، یا یہ متعلق کی خبر کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر بنیں گے، تنہا نہیں. اب دونوں مل کر یہ بن گئے مبتدا. اس کا مطلب اب اس کا ہم یہاں تک ترجمہ کرتے الذی ہوا جالس فی المسجد، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے. اب غور کریں، کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کا مطلب ہمیں مزید ڈیٹیل چاہیے. الذی ہوا جالس فی المسجد، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے. اب ہمیں خبر چاہیے، امام المسجد، مسجد کا امام ہے. یہ ہو گیا خبر، یہ خبر آپ کا پورا جملہ تیار ہو گیا. الذی ہوا جالس فی المسجد امام المسجد، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے مسجد کا امام ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ضمیر عائد کدھر ہے. ضمیر عائد یہ ہوا، اب دیکھیں یہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب ہوا بھی مذکر واحد، الذی بھی مذکر واحد، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دوبارہ سے لفظ میں بول دوں کہ اسم موصول اگر جملے کے شروع میں ہو تو اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے. یعنی کوئی جملہ الاسم الموصول سے ہی شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ مبتدا کی پوزیشن لے رہا ہے. اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر خبر آپ کو تلاش کرنی ہوگی. اور اسی لیے میں نے کہا تھوڑی سی مہارت اور فوکس چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کو حل کر سکتے ہیں الحمدللہ. دوسرا، صلۃ الموصول میں ایک ضمیر عائد ہوتی ہے جو اپنے اسم الموصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. اس کا عدد اور جنس میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اب یہ جو جملہ ہے الذی ہوا جالس فی المسجد امام المسجد، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے مسجد کا امام ہے. اس پر اب اگر ان و اخواتها سارے لگا سکتے ہیں. میں لگاتا ہوں ان الذی ہوا جالس فی المسجد امام المسجد. اب اس میں کیا ہوگا کہ الذی ہوا جالس فی المسجد، یہ پورا صلہ الموصول صلہ کے ساتھ مل کر اسم انہ بن گیا، اور امام المسجد یہ خبر انہ بن گیا. تو یہ اب یہاں پر ہم لاکنہ بھی لگا سکتے ہیں، کأنہ بھی لگا سکتے ہیں، سب وہ استعمال ہو سکتے ہیں. پھر مائے نفی اگر ہم لگانا چاہیں یا ان نفی وہ بھی آ سکتا ہے. ملذی ہوا جالس فی المسجد امام المسجد، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے مسجد کا امام نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ امام المسجد، خبر ما نفی ہو گئی، یہ ہے خبر ما. اور الذی ہوا جالس فی المسجد یہ اسم ما بن گیا. تو الحمدللہ دیکھیں میتھمیٹکس کی طرح ہے عربک لینگویج. اگر ہم قاعدے، قوانین اور ان باتوں کو جو لاگو ہوتی ہیں ان کو سمجھ لیں اور ایگزیکٹلی اپلائی کریں تو ہم معاملے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اس میں حصر کا مفہوم بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ الذی ہوا جالس فی المسجد
हुआ इमामुल मस्जिदी, अब यहाँ हम हुआ क्या है, खबर से पहले एक ज़मीर फसल ले आए, अल्लज़ी हुआ जालिसुन फिल मस्जिदी हुआ इमामुल मस्जिदी, तो वो जो मस्जिद में बैठा है वही मस्जिद का इमाम है। देखिए सारे वो काम जो हमने पहले पढ़े हैं अब अप्लाई हो सकते हैं। देखें थोड़ा सा सोचिएगा कि बिफ़ज़लिल्लाहि ताला अल इस्मुल मौसूल को मैंने इतना मौखर किया कि जुमला इस्मिया के आखिर तक ले आया और मुझे लाना पड़ा। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर आपका जुमला इस्मिया का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम हर्फ़ निदा और इस्म इस्तफ़हाम को पढ़ेंगे और हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम जुमला फ़ेलिया की तरफ बढ़ेंगे। जो ही हम जुमला फ़ेलिया को शुरू करेंगे तो कुरान मजीद का बहुत सारा मामला और मज़ीद बढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अल्लज़ी हुआ जालिसुन फ़िल मस्जिदी तबीबुन, वो जो मस्जिद में बैठा है डॉक्टर है। अब देखिए अल्लज़ी हुआ जालिसुन फ़िल मस्जिदी मुब्तदा, तबीबुन खबर, अल्लज़ीना हुम जालिसून फ़िल मस्जिदी। अब यहाँ पर मैंने क्या बताना चाहा है आपको कि देखिए इस्म मौसूल चेंज हुआ, सिला भी चेंज हुआ। सिला के अंदर अब हमें ज़मीर आयद मुताबिकत लानी पड़ी कि अल्लज़ीना हुम जालिसून फ़िल मस्जिदी मुहंदिसूना, वो लोग वो जो मस्जिद में बैठे हैं इंजीनियर्स हैं। अल्लज़ानी हुमा जालिसानी फ़िल मस्जिदी उस्तादानी, वो जो दोनों मस्जिद में बैठे हैं उस्ताद हैं। अब देखें यहाँ पर भी क्या हुआ, हुमा क्यों लाए हम, क्योंकि सिला के अंदर हमें एक ज़मीर चाहिए जो इस्मुल मौसूल से जुड़ रही हो। अल्लती हिया जालिसतुन फिल मस्जिदी तबीबतुन, वो जो मस्जिद में बैठी है एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर भी हमें ज़मीर आयद लानी पड़ी मुअन्नस की। अल्लाई हुन्ना जालिसातुन फिल मस्जिदी मुहंदिसातुन, वो जो मस्जिद में बैठी हैं इंजीनियर्स हैं। अब एक नई चीज़ आपके सामने आने लगी है, हौसला रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। ज़मीर आयद महज़ूफ़ भी हो सकती है, यानी ये जितनी भी ज़मीर आयद हैं यहाँ पर हुआ, हुम, हुमा, हिया, हुन्ना, ये महज़ूफ़ भी हो सकती हैं, लेकिन दो शर्तों के साथ। शर्त नंबर एक, आयद सिलतुल मौसूल में मुब्तदा हो, यानी आयद जो ज़मीर है वो सिलतुल मौसूल में मुब्तदा का काम कर रही हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि उस जुमले में ख़बर मुफ़रद हो, यानी कोई जुमला ना हो, मुफ़रद हो। मुफ़रद मीन इट इज़ कंपैरेटिव टू जुमला, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी भी हो सकता है, मुरक्कब तौसीफ़ी भी हो सकता है, मुरक्कब इशारी भी हो सकता है, व्हाट्सोएवर, मुरक्कब जारी भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि वो मुफ़रद से मुराद है कि पूरा जुमला इस्मिया या पूरा जुमला फ़ेलिया नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये वो चीज़ है कि अगर ख़बर जुमला होगा तो फिर ज़मीर आयद किसी भी सूरत महज़ूफ़ नहीं हो सकती। अभी हमने जुमले को ख़बर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, जो इंशाअल्लाह हम इस कोर्स के किसी मकाम पर करेंगे कि जब हमारे पास जुमला फ़ेलिया भी आ जाएगा फिर हम करेंगे इंशाअल्लाह। तब हम पूरी एक प्रैक्टिस करेंगे कि ख़बरें किस किस तरह आ सकती हैं। दो शराइत हैं कि ज़मीर आयद महज़ूफ़ हो सकती है। पहली, अगर वो मुब्तदा हो। दूसरी, अगर जुमले में ख़बर मुफ़रद हो। अब ये तमाम जुमलों में ये शराइत पूरी हो रही हैं कि ख़बरें मुफ़रद हैं, जालिसुन, जालिसूना, जालिसानी, जालिसतुन, जालिसतुन मुफ़रद हैं, और ये हुआ, हुम, हुमा, हिया, हुन्ना, ये तमाम हम महज़ूफ़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जुमला क्या हो जाएगा, अल्लज़ी जालिसुन फिल मस्जिद तबीबुन, वो जो मस्जिद में बैठा है डॉक्टर है। अल्लज़ीना जालिसून फिल मस्जिद मुहंदिसून, वो जो मस्जिद में बैठे हैं डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टूड ये होगा कि मुब्तदा ज़मायर जो हैं वो जो लौटने हैं वो तमाम महज़ूफ़ हैं। दूसरी चीज़, अल्लज़ी अबूहु जालिसुन फिल मस्जिदी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ज़मीर आयद महज़ूफ़ हो सकती है। यहाँ पर ज़मीर आयद महज़ूफ़ नहीं हो सकती। वजह, रीज़न ये कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसमें मुब्तदा और ये मुज़ाफ़ इलैह है, ज़मीर आयद मजरूर है, ये नहीं, ये महज़ूफ़ नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखिए जुमला, मुब्तदा अल इस्मुल मौसूल, उसका सिला अबूहु जालिसुन फिल मस्जिदी, ये इसका सिला है। और सिला में जो ज़मीर है, देखें सिला में जो ज़मीर है वो किसी भी पोजीशन पर हो सकती है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। लाजमी नहीं कि वो मुब्तदा हो,
وہ مرکب کا پارٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ جملہ جو خبر میں آئے گا اس میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، صلت لیکن ہونی صلت الموصول میں چاہیے۔ سو اب دیکھیں یہ صلت الموصول ہے، ابوہ میں ہو ضمیر الذی کی طرف جاری ہے، یعنی وہ جس کا ابو مسجد میں بیٹھا ہے، الذی ابوہ جالس فی المسجد، وہ جس کا ابو مسجد میں بیٹھا ہے ڈاکٹر ہے۔ الذین استاذہم مریض، اب دیکھیں الذین سے موصول آیا، استاذہم مریض یہ صلت الموصول ہے، صلہ میں مضاف الیہ ضمیر ہے جو کنیکٹ کر رہی ہے اسم الموصول سے، اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات بھی موجود ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کی جو ضمیر ہوتی ہے مضاف الیہ کی، اس کو محذوف نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن ہے، مرکب ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ سو وہ جن کا استاد بیمار ہے، انجینئرز ہیں، اللذانی بیتہما جدید، وہ جن کا گھر نیا ہے استاد ہیں، اللذانی بیتہما جدید۔ اب دیکھیں اس میں ہما ضمیر لنک کر رہی ہے موصول سے۔ سو اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ابھی ہم اسے اور ڈیٹیل میں جب جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو اس کی اور شکلیں بھی سامنے آئیں گی، پھر ہم مزید تفصیل سے پڑھ سکیں گے کہ اسم الموصول کی ضمیر عائد کہاں کہاں اور کیسے کیسے موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر مقام پر یہ ضمیر عائد موجود ہوتی ہے۔ ان جملوں میں ضمیر عائد محذوف نہیں کی جا سکتی، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کہ ضمیر مبتدا نہیں بلکہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پر ہے، اس لیے ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگلا جملہ ہم اسم الموصول شبہ جملہ بھی لا سکتے ہیں۔ الذی فی المسجد طبیب، وہ جو مسجد میں ہے ڈاکٹر ہے۔ الذین فی البیت مہندسون، وہ جو گھر میں ہیں انجینئرز ہیں۔ التی عند الاستاذ استادتی، وہ جو استانی کے پاس ہے مؤنث ڈاکٹرنی ہے۔ اللائی فی المستشفى، وہ جو ہاسپٹل میں ہیں مہندسات انجینئرز ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اسم الموصول صلت الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا بنا اور آگے خبر، سیم قاعدہ پورے سسٹم میں اپلائی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں الاسم الموصول مبتدا کے خبر کے طور پر۔ یاد رکھیے گا اسم الموصول ایک صورت میں ہمیشہ خبر ہوتا ہے، ہمیشہ اگر مبتدا ضمیر ہو، اگر مبتدا ضمیر رفع کی جگہ والی ہو تو آنے والا اسم الموصول ہمیشہ خبر ہوگا۔ هو الذی بیتہ جمیل، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ مبتدا، الذی صلہ، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر خبر بن گیا۔ هو الذی بیتہ جمیل، وہی ہے جس کا گھر خوبصورت ہے۔ بیتہ میں ہو کدھر لوٹ رہا ہے؟ الذی کی طرف، ضمیر عائد اپنے اس موصول کی طرف۔ ہم الذین بیوتہم قدیمۃ، وہی ہیں جن کے گھر پرانے ہیں۔ ہم مبتدا، الذین بیوتہم قدیمۃ، اب بیوتہم میں ہم ضمیر الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جملہ ہے زید الذی ہوا استاذ، اب یہاں پر زید مبتدا ہے اور الذی ہوا استاذ صلہ و موصول یہ خبر ہے۔ زید وہی ہے جو استاد ہے، زید الذی استاذ، زید وہی ہے جو استاد ہے۔ بیسیکلی یہ تاکیدی مفہوم ہے۔ یہاں پر الذی ہوا استاذ خبر ہے۔ اب زید چونکہ موصوف بھی بن سکتا ہے تو اس لیے ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، کبھی کبھار یہ اسم موصول اس میں علم کی صفت بھی بن جاتا ہے۔ زید الذی فی المسجد، اب یہاں پر الذی فی المسجد زید کی صفت بن کر آ رہا ہے، اور الذی یہاں پر رفع کی جگہ پر ہوگا، اور طبیب یہاں خبر ہے۔ زید الذی فی المسجد، زید وہ جو مسجد میں ہے ایک ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اسم و اشارہ بھی، اسم و اشارہ بھی اگر صلہ موصول مل کر خبر کی پوزیشن قائم کر رہے ہیں تو خبر بن جائے گا، اور اگر خبر اس کے بعد آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو صفت بنا دیں گے۔ ھذا الذی ہوا استاد، یہی ہے جو استاد ہے۔ ھذا الذی علی المنبر، یہ جو ممبر پر ہے امام ہے۔ اب یہاں پر امام خبر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اب میری اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اسم الموصول کے معاملے میں تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کانٹیکسٹ پر توجہ دینی پڑتی ہے۔
اگر تو ضمیر آئے شروع میں تو کنفرم اسم موصول ہمیشہ خبر ہوگا اور کوئی چیز نہیں بن سکتا. اس میں علم آئے تو پاسبلٹی ہے کہ صفت ہو، لیکن اکثر جیسے قرآن مجید میں اللہ الذی، اب وہاں پر اللہ لفظ الجلالہ مبتدا ہے اور جو صلۃ الموصول اپنے اسم موصول کے ساتھ مل کر پوری خبر آتا ہے. قرآن مجید میں تمام جگہ ایسا ہی ہوا ہے. سو اکثریت یہی ہوگا کہ اسم و علم مبتدا بن کر آئے گا اور اسم و اشارہ بھی اکثریت مبتدا بن کر آئے گا، لیکن دوسرا احتمال موجود ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ صفت بن کر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ دینی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اسم موصول کے مختلف اعراب کو دیکھ لیتے ہیں. الکتاب الذی علی المکتبی، کتاب الذی هو عند الاستاذ. اب دیکھیں الکتاب الذی علی المکتبی، اگر اسم موصول معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ 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 صفت ہوگا. بس یاد رکھ لیجیے، ہمیشہ صفت ہوگا، خبر وبر نہیں ہوگا، ہمیشہ صفت ہوگا. الکتاب الذی علی المکتبی، وہ کتاب جو میز پر ہے، جدید نئی ہے، یہ اس کا خبر. یعنی موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر مبتدا بنا اور آگے اس کی جدید خبر آ گئی. یہ بات. اب یہ مضاف الیہ بھی بن جاتے ہیں. کتاب الذی هو عند الاستاذ، اب یہ الذی یہاں پر فی محل جر ہے، یعنی جر کی جگہ پر ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کتاب الذی هو عند الاستاذ، وہ جو استاد کے پاس، اس کی کتاب جو استاد کے پاس ہے، ایک نیا طالب علم ہے. اس کی کتاب جو استاد کے پاس ہے ایک نیا طالب علم ہے. یعنی کتاب الذی یعنی جو کی کتاب. اب وہ جو کا پورا آگے صلہ موجود ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، اس کی کتاب جو استاد کے پاس ہے ایک نیا طالب علم ہے. تو یہاں پر الذی ہوا عند الاستاذ، یہ پورے کا پورا مضاف الیہ ہے. میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا پہلی سلائیڈ میں ہی کہ صلۃ الموصول اپنے اسم الموصول کے ساتھ مل کر کوئی مقام بناتا ہے. اسم الموصول تنہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا صلہ لازمی اس کے ساتھ ہوگا اور پوری جگہ لے گا. اگلا جملہ ہے ھذا الکتاب للذی هو نائم علی الفراش. اب یہاں پر مرکب اشاری مبتدا اور یہ اب جہاں کہ شبہ جملہ خبر بنایا ہے میں نے. یہ پورا صلۃ الموصول اپنے اسم الموصول کے ساتھ مل کر، اسم الموصول اپنے صلہ موصول کے ساتھ مل کر شبہ جملہ خبر بن گیا. یہ کتاب اس کی ہے جو بستر پر سویا ہوا ہے. للذی هو نائم علی الفراش. اب یہاں دیکھیں ہوا ضمیر عائد ہے جو الذی کی طرف جاری ہے اور الذی یہاں پر فی محل جر ہے. سو اب ہم ذرا قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں 2354 آیات میں اسم موصول موجود ہیں. 105 صورتوں میں اسم موصول استعمال ہوئے ہیں. 3346 مرتبہ اسم موصول قرآن مجید میں موجود ہے. ہیوج نمبر. اور اس کا استعمال اکثر جملہ فعلیہ کے ساتھ ہے، یا تو صلۃ الموصول جملہ فعلیہ تو اکثریت ہے. میرا خیال ہے کہ شاید مور دین 90% اسم صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہیں اور یہ اکثر جملہ فعلیہ میں. اللہ عالم بالصواب. یہ فگرز میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس پر اللہ معاف. چونکہ ابھی ریسٹرکشن ہے اس کے قرآن مجید کی ایگزامپلز میں، چونکہ قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل تلاش کرنی انتہائی مشکل ہو گئی کہ میں آپ کو جملہ اسمیہ کی کوئی مثال لا کر دے سکوں. ماں کے بارے میں چند ایگزامپلز لا پایا جو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کذالک قال الذین من قبلہم. اب یہاں پر کیا ہے کہ صلۃ الموصول شبہ جملہ ہے. اب یہاں پر الذین، اب ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہوگا دیکھنا کہ الذین کا اعراب کیا ہے. یہ رفع کی جگہ پر ہے، نصب کی جگہ پر ہے، یہ جر کی جگہ پر ہے. چونکہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھا اس لیے ہم فی الحال اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ لیکچرز کے بعد انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. قال الذین من قبلہم. اب یہاں پر اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. جیسے ایک اور آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. اب دیکھیں اسم موصول اپنے صلۃ الموصول شبہ جملہ سے مل کر مضاف الیہ بنا مثلو کا. اب دیکھیں مضاف تو پہچاننا آپ کو آتا ہے، ہلکا ہوا ہے، ال بھی نہیں ہے، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ مضاف ہے. مثل الذی یعنی اس جو کی مثال علیہن جو ان پر ہے، یعنی جو ان پر ہے اس کی مثال.
اب یہ آرام سے ہو سکتا ہے لہنہ خبر مقدم شبہ جملہ خبر مقدم مثل الذی علیہن مبتدا مؤخر، یعنی ان کے لیے ہے اس جو کی مثال جو ان پر ہے، بالمعروفی معروف کے ساتھ، وللرجال علیہن درجۃ، آگے ہے ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اب یہاں پر ما کیا ہے، یاد رکھیے گا مائے نفی کبھی بھی جملے میں اس طرح نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، اور پھر مائے نفی کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اس پہ دیکھیں آپ ما فی انفسکم، اب فی انفسکم یہ شبہ جملہ ہے، ان کے جی میں، یعنی ان کے جیوں میں، سو ما یہاں پر غیر عاقل کے لیے کہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تم سب کے جی میں ہے، یعنی جو، وہ بھی غیر عاقل، یعنی جو بھی چیزیں ہیں تم سب کے جی میں اللہ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ما کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، رفع نصب یا جر کی جگہ پر یہ ہوگا، وہ ہم دیکھیں گے جب ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا۔ تو یہ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی چیز بن رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، لہو شبہ جملہ خبر مقدم، ما اسم الموصول مبتدا مؤخر، اب یہ ما اسم الموصول ہے، فی السماوات یہ شبہ جملہ صلہ بن گیا، یعنی اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ ما اصلاً غیر عاقل کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اگر ہم عاقل اور غیر عاقل کو اکٹھا کریں گے اس طرح جس طرح یہاں آیا ہے تو پھر اس ما میں سب کچھ آ جائے گا، عاقل اور غیر عاقل سبھی اللہ کے ہی ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اب دیکھیں یہاں پھر ما اسم موصول صلہ بین ایدیہم شبہ جملہ ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو ملے ما فی السماوات ما فی الارض ما بینہم ما خلفہم، یہ تمام اسم موصول ہیں اور آگے صلۃ الموصول ان کے شبہ جملہ ہیں۔ مثل الذین، اب دیکھیں یہ پھر کیا مرکب اضافی، اسم الموصول یہاں پر الذین مضاف الیہ بن رہا ہے، مثل الذین ان جو کی مثال، مثل الذین، اب آگے اس کا صلہ کیا ہے، ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یقیناً اس میں کوئی ضمیر عائد ہے جو پیچھے لوٹ رہی ہے، وہ بھی ہم پریکٹس کریں گے۔ پھر ہے آیت مبارکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں پر شبہ جملہ للہ خبر مقدم اور ما فی السماوات مبتدا مؤخر اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اب پھر صلۃ الموصول اپنے اسم موصول کے ساتھ مل کر جملے میں کوئی مقام بن رہا ہے اور صلۃ الموصول شبہ جملہ ہے، یعنی جو تمہارے جی میں ہے، ان تبدو اگر تم ظاہر کر دو۔ اس مقام پر یاد رکھیں جس پوزیشن پر آپ ابھی موجود ہیں، آپ کے لیے امپورٹنٹ ترین یہ ہے کہ قرآن مجید میں اسم الموصول کا آپ اعراب پہچان پائیں اور اس کے صلۃ الموصول کی قسم کو پہچان لیں اور اس میں ضمیر جو عائد ہوگی اس کو پہچان لیں۔ انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں جملہ فعلیہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر آپ کے لیے اسم الموصول کے اندر ضمیر عائد وغیرہ لانا بہت آسان ہو جائے گا، تو اس کے لیے مزید تھوڑا سا 2-3 ہفتے انتظار کیجیے۔ البتہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہوا آج کے لیکچر میں۔ یہ آپ کی مشق ہے جس کا آپ نے جواب کامنٹس میں دینا ہے، اگر آپ دینا چاہیں، نہیں تو اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ الذی کا مجھے بتائیے اعراب کیا ہے، القلم الذی میں الذی کا اعراب کیا ہے، اعراب کیا ہے سے مراد یہ رفع کی جگہ پر ہے یا جر کی جگہ پر ہے۔ البیوت التی میں اعراب کیا ہے اس کا، الرجال الذین میں اعراب کیا ہے، رفع نصب یا جر، اور کتاب الذین میں الذین کا اعراب کیا ہے، لہذا الذی میں الذی کا اعراب کیا ہے، هو الذی میں الذی کا اعراب کیا ہے، یعنی رفع کی جگہ پر ہیں یہ یا جر کی جگہ پر ہیں یا نصب کی جگہ پر ہیں۔ پھر آپ نے پہلے میں بتانا ہے کہ الذی کا صلۃ الموصول کون سا ہے، پھر الذی کا صلۃ الموصول کس ٹائپ کا ہے، الذین کا صلۃ الموصول کس ٹائپ کا ہے۔ تو یہ اب آپ نے مجھے کامنٹس میں جواب دینا ہے، اگر آپ کو اچھا لگے، اگر آپ کو نہیں اچھا لگے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال اسم موصول ہم نے پڑھا، صلۃ الموصول دیکھا، مثالیں دیکھیں، مشق دیکھی اور قرآن مجید میں ہم نے ان کی پہچان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم بہ
وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچانا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.